दुनिया की सबसे ताकतवर कौम की तबाही का राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, उसकी तबाही का क्या राज बना। तारीख की किताबों में कौम आद, दो कौमों को कहा जाता है, आद उला और आद सानिया, और इन दोनों में 100 सालों का फ़र्क लिखा गया है। आद सानिया को कौम समूद कहते हैं और कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम माबूस हुए, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज़ आद उला यानी कौम आद है, जिनमें अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद कहाँ आबाद थी। दुनिया के दो मशहूर समंदरों बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान उमान, हज़र मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसको सहराए अल अहकाफ कहते हैं। तारीखी हवालों में अल अहकाफ ही कौम आद का मस्कन बताया गया। कभी ये इलाका बहुत शान व शौकत और सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े से बड़ा मुहिम जो भी कदम रखने से डरता है, इस वक्त मौत की इस वहशतनाक वादी में कदम रखना खुदकशी के मुतरादिफ है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंदो बाला टीले हैं, अगर कोई चीज़ इनमें गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और कलों से भरा हुआ पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल होती थी। अल्लाह ने उन जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की, ऐसी कौम के जिसमें कोई बीमारी ना थी, लोग बुढ़ापा ना देखते थे, ना हाथ पांव कमज़ोर होते और ना ही उनकी बीनाई में फ़र्क पड़ता था। कहा जाता है कि इस कौम का एक बंदा हमारे आज के दौर के 1000 बंदों से अकेला लड़ सकता था। यानी ऐसी ताकतवर कौम ना पहले थी और ना ही बाद में पैदा की गई। कौम आद की ताकत की एक नुमायाँ खूबी थी कि अगर कोई मर्द औरत के साथ एक दफ़ा हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामला ज़रूर हो जाती थी। इसी खूबी की वजह से वो कौम बहुत फैल गई थी। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। ये सूरा अल फजर की आयत नंबर 8 है। हूद अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अल अहकाफ सूरा 21 की आयत 21 है। इस आयत में कौम आद के मस्कन अहकाफ की भी तस्दीक होती है। कौम आद में 13 कबीले थे। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कौम आद एक ताकतवर, बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा शुरू की थी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र व शिरक और जुल्म की हदें पार कर दी। मुआशी लिहाज से वो कौम एक सुपर पावर थी, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर के खुदा बना लिए और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ, ज़िना जैसे गुनाहों में डूब गए।
وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ یہ سورہ الاعراف آیات نمبر 65 اور 72۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ المومنون میں آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ یہ بھی سورہ المومنون آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف
تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم امالکہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم کے عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کال طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور کالوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔
یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں تب بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کو لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو وہاں تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھو تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ ڈیئر ناظرین، ایک یہ ہماری ویڈیو اختتام پر ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب اس کو آپ پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔